अंकों की जोड़ी। पहली किस्त। इस कस्बे के थाने में मुझे 1 साल हो गया था। कुछ इर्द गिर्द का देहाती इलाका भी इस थाने के तहत आता था। ये एक पुरअमन इलाका था। पुरअमन इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ कत्ल की वारदातें बहुत ही कम होती थीं। डाका जनी, राहजनी और नकब जनी की वारदातें तो होती ही रहती थीं, लेकिन यूँ नहीं जैसे ये वारदातें आजकल हमारे मुल्क के हर शहर और देहात का रोज़मर्रा का मामूल बनी हुई हैं। ये वारदातें पेशेवर लोग किया करते थे। हर वारदात पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज होता था। आजकल की तरह नहीं कि अफसरों और खुशहाल ख़ानदानों के लड़के शौकिया वारदातें करते फिरते हैं। वारदात के इलाके का थानेदार भी इनका हिस्सेदार होता था। जराइम तो किसी भी दौर में ख़त्म नहीं किए जा सके। इंसान जहाँ सोसाइटी और माशरे की सूरत में बसता रहता है, वहाँ मुजरिम भी होते हैं। पुलिस अगर दयानतदार और फ़र्ज शनास हो तो जराइम का ग्राफ नीचे ही रखती है। ये मशरकी पंजाब का एक कस्बा था जो अब शहर बन चुका है। मेरे वक्तों में ये एक बड़ा गांव था। इसकी अहमियत ये थी कि अनाज की बहुत बड़ी मंडी थी। ये रेलवे स्टेशन भी था। इर्द गिर्द के देहाती लोग इस स्टेशन पर गाड़ी से उतरते और यहाँ से सवार होकर इधर उधर जाते थे। मैं हस्बे मामूल इस कस्बे का नाम नहीं लिखूँगा, क्योंकि इस वारदात और इसकी तफ्तीश में जिन अफराद के नाम आते हैं, इनसे में बेशतर 1947 में पाकिस्तान आ गए थे। इनमें बाज़ शायद ज़िंदा भी ना हों, लेकिन इनकी आल औलाद यहाँ मौजूद है। एक पीर का ख़ास तौर पर नाम आता है। इस इलाके की ये एक बड़ी गद्दी थी, जिसकी मुरीदी का हल्का बहुत ही वसी था। ये पीर भी हिजरत करके पाकिस्तान आ गया था और अब इसकी गद्दी यहाँ भी दूर दूर तक मशहूर और मकबूल है। मैं सही नाम लिखकर इस उम्र में कत्ल नहीं होना चाहता। कत्ल हो गया तो मेरे पसमानदगान की रिपोर्ट थानेदार लिखेगा ही नहीं। थानेदार कहेगा कि इस बुड्ढे को कल नहीं तो परसों मर ही जाना था। अगर ये आज मारा गया है तो कोई क़यामत नहीं आ गई। अच्छा हुआ किसी ने इसे 2 रोज़ पहले ही इस दुनिया से और इस बुढ़ापे से फारिग कर दिया है। एक सुबह अभी धुंधली ही थी कि कस्बे का एक शख्स मेरे घर आया। वो पहले थाने में गया था। देखा कि मैं अभी घर से नहीं आया हूँ तो वो मेरे घर चला आया। कोई और आदमी किसी थानेदार के घर, और वो भी इतनी सुबह सवेरे, जाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। ये एक साबे हैसियत शख्स था। इसका ताल्लुक़ अक्सर मेरे साथ या थाने के साथ रहता था। वो कोई बड़ा अफसर या ओहदेदार नहीं था, ना ही किसी ऊंचे रुतबे वाला था। मशहूर फ्रॉडिया था, लेकिन इसका शुमार कस्बे के मुअज़्ज़िज़ सफ़ेद पोशों में होता था। पुलिस का बड़ा पक्का और करामत मुखबर भी था। मैं आगे चलकर इसकी फ़रेबकारियों की थोड़ी तफसील पेश करूँगा। मुझे जब पता चला कि यह शख्स शेख नज़ीर आया है तो मैं समझा कोई बड़ी अहम खबर सुनाने आया है। ऐसे ही लोग पुलिस के ज़राए होते हैं, जिनसे थानेदार लोगों के घरों के अंदर की बातें मालूम कर लिया करते थे, और गहरे दफन किए हुए राज भी थानेदार तक पहुंच जाते हैं। मैं फ़ौरन बाहर निकला और इसे अपने कमरे में ले गया। इससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा मैं लुट गया। क्यों, क्या हुआ, मैंने पूछा। इसने कहा चल के देखें तो सही, मेरे घर के पिछवाड़े नकब लगी है, नुकसान ज़्यादा हुआ है, तमाम के तमाम जेवरात निकल गए हैं। मलिक साहब, इसने जवाब दिया, जेवरात थोड़े से तो नहीं थे, मेरी बीवी का जेवर था। दोनों बेटियों की शादी का सारा जेवर मुकम्मल कर लिया था और बहू का जेवर भी था। ये सारे जेवरात निकल गए। कुछ कीमती कपड़े भी इस ट्रंक में थे जो डाकू ले गए हैं, लेकिन जेवरात इतने ज़्यादा थे कि मेरी तो कमर ही टूट गई है। मैंने और दूसरे इंस्पेक्टर साहिबान ने, जो हकायत के लिए जराइम की कहानियाँ लिखते हैं, कई बार बताया है कि नकब किस तरह लगाई जाती है। यहाँ मुख्तसर बता देता हूँ। जिस घर में वारदात करनी होती थी, इसके पिछवाड़े वाली दीवार में से ज़मीन के चंद करीब 1 ईंटें बड़ी सफाई से और आवाज़ पैदा किए बगैर निकाल ली जाती थीं, और इतना बड़ा शगाफ बना लिया जाता था जिसमें से एक आदमी आराम से लेटकर पेट के बल अंदर जा सकता था, जिसमें से एक ट्रंक निकाला जा सकता था। हर जराइम पेशा आदमी नकब जनी नहीं करता था, क्योंकि ये एक अलग थलग फ़न था जिसके लिए ज़्यादा तजर्बे की ज़रूरत होती थी। नकब जनी अमूमन गर्मियों के मौसम में की जाती थी, जब घर वाले छतों पर सोते थे या सहन में। कमरों में घर का कोई फ़र्द नहीं सोता था। नकब जनी घर बेदी के बगैर ज़रा मुश्किल से ही कामयाब होती थी। घर बेदी डाकुओं को बताता था कि नकब किस कमरे की दीवार में लगाई जाए
اور مال کہاں ہے اور کس طرح پڑا ہوا ہے۔ نقب زنوں کا کمال یہ ہوتا تھا کہ اتنی ساری اینٹیں یا پتھر نکالتے تھے لیکن ذرا سی بھی آواز یا دھمک پیدا نہیں ہوتی تھی۔ گھر والوں کو صبح پتہ چلتا تھا کہ وہ تو لٹ چکے ہیں۔ نقب کے لیے زیادہ موزوں وہ مکان ہوتے تھے جن کے پچھواڑے جگہ خالی ہوتی یا کھیت ہوتے تھے۔ نقب زنی کی واردات خاص طور پر ایک چیلنج ہوتا تھا جو ملزموں کی طرف سے پولیس کو ملتا تھا۔ ایسی وارداتوں کی تفتیش بہت ہی مشکل ہوتی تھی کیونکہ ملزم کوئی سراغ یا ایسی نشانی نہیں چھوڑتے تھے سوائے اپنے کھروں کے۔ آج کل تو نقب زنی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ کوئی بھی شخص کلاشنکوف یا ریوالور لے کر اور تھانے دار کی اشریہ بعد حاصل کر کے دن دہاڑے کسی بھی گھر میں جا کر اور گھر والوں کو ایک طرف کھڑا کر کے ان کے گھر کا صفایا کر سکتا ہے۔ اب آپ کو توقع ہوگی کہ میں یہ کہوں گا کہ اس شخص کے نقصان پر مجھے بہت ہی افسوس ہوا اور میرے دل میں اس کی ہمدردی پیدا ہو گئی اور میں موقع واردات کی طرف اٹھ دوڑا۔ سچ بات یہ ہے کہ مجھے ذرا جتنا بھی افسوس نہ ہوا، نہ میرے دل میں اس شخص کی ہمدردی پیدا ہوئی۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ شخص پکا فراڈیا تھا لیکن معزز اور سفید پوش سمجھا جاتا تھا۔ اسے لوگ معزز آدمی سمجھ کر اس کا احترام کرتے تھے۔ شکل و صورت سے بھی وہ معزز لگتا تھا اور اصل جادو اس کی زبان میں تھا۔ اس کا ایک کمال یہ تھا کہ لوگوں کی زمینوں پر یا کسی کے مکان پر قبضہ کر لیتا تھا لیکن اس طرح کے قبضے کی رجسٹری باقاعدہ اسٹامپ پر مکمل ہوتی تھی اور اس میں جیل سازی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ کوئی شخص مر رہا ہوتا تو شیخ نذیر اسٹامپ لے کر پہنچ جاتا اور مرتے ہوئے آدمی کے دستخط کروا لیتا یا انگوٹھا لگوا لیتا تھا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ ایسا فراڈ نہیں کھیل سکتا تھا۔ وہ دیکھ لیتا تھا کہ یہ شخص اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ مجھے دلی خوشی ہوئی کہ اس شخص کو بھی کسی نے لوٹا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس کے جو زیورات چوری ہو گئے ہیں اس میں ایک رتی سونا بھی حلال کی کمائی کا نہیں تھا، لیکن مال حلال کا تھا یا حرام کا یہ نقب زنی کے ذریعے نکالا گیا تھا۔ میرا فرض تھا کہ ملزموں کو پکڑوں۔ میں نے جلدی جلدی تیار ہو کر ناشتہ کیا، اسے بھی ناشتہ کروایا اور پھر تھانے جا کر رپورٹ درج کی۔ تھانے جاتے ہی ایک کانسٹیبل کو کھوجی کی طرف دوڑا دیا کہ وہ موقع واردات پر پہنچ جائے۔ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر شیخ نذیر کے ساتھ موقع پر چلا گیا۔ عام شہری جب نقب لگی ہوئی جگہ دیکھتے ہیں تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے جن بھوت آئے تھے اور یہاں سے دیوار توڑ کر مال نکال گئے ہیں۔ نقب مکان کے پچھواڑے والی دیوار میں لگی تھی۔ پیچھے کھیت تھا جس میں کوئی فصل نہیں تھی، مٹی کچی تھی، اس لیے نقب کے قریب کھرے بڑے صاف اور واضح تھے۔ یہ کھرے کھوجی نے آ کر دیکھنے تھے، اس لیے ایک کانسٹیبل کو وہاں کھڑا کر دیا کہ کھیت میں کوئی آدمی نہ آئے۔ میں شیخ نذیر کے ساتھ اس کے مکان کے اندر چلا گیا۔ نقب والے کمرے میں جا کر دیکھا، ٹرنک اسی کمرے میں رکھے تھے اور اسی کمرے میں کچھ اور سامان بھی پڑا تھا۔ باقی ٹرنک ٹھیک رکھے ہوئے تھے۔ 2 ٹرنک الگ الگ فرش پر پڑے تھے۔ شیخ نذیر نے بتایا کہ ایک ٹرنک گیا ہے اور وہ ان 2 ٹرنکوں کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اس کے نیچے ایک ٹرنک اور پڑا ہوا تھا۔ اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ اس واردات میں گھر بیدی بھی شامل تھا۔ ملزموں کو معلوم تھا کہ نقب کہاں لگانی ہے۔ نقب ٹرنکوں والے کمرے کی دیوار میں لگائی گئی۔ پھر ملزموں کو پہلے سے معلوم تھا کہ زیورات فلاں رنگ اور فلاں قسم کے ٹرنک میں پڑے ہیں۔ اس میں 2 ٹرنک رکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی پتا چل رہا تھا کہ ملزموں نے ٹرنک کو کھولا بھی نہیں، نہ تالا توڑا ہے۔ گھر بیدی عموماً نوکر ہوا کرتے تھے یا اس قسم کی عورتیں جو گھروں میں صرف جھاڑو برتن کے لیے جاتی ہیں اور گھر کی عورتوں کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لیتی ہیں اور یہ سراغ لگا لیتی ہیں کہ یہ رقم اور زیورات کہاں رکھتے ہیں۔ شیخ نذیر نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ گھر میں ایک نوکرانی صبح سے شام کے بعد تک موجود رہتی ہے اور رات کا کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ شیخ نذیر نے بتایا کہ یہ نوکرانی بیچاری بہت ہی غریب، شریف اور مری مٹی سی عورت ہے۔ یہ ایسی جرت کرنے کے قابل ہے ہی نہیں کہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر واردات کروائے۔ شیخ نذیر بڑا ہی کائیاں اور گہری نظر رکھنے والا آدمی تھا۔ اس کی رائے غلط نہیں ہو سکتی تھی، لیکن کوئی دوسرا شخص، عورت یا مرد، اس سے زیادہ خاک اور کائیاں بھی ہو سکتا تھا۔ یہ رائے مجھے قائم کرنی تھی کہ نوکرانی میں اتنی جرت تھی یا نہیں۔ میں نے جو بات بعد میں پوچھنی تھی وہ اس وقت پوچھ لی۔
وہ یہ تھی کہ اس نوکرانی کی کوئی جوان بیٹی ہے، اگر ہے تو کیا وہ اس گھر میں آتی رہتی ہے؟ یہ میں نے اس خیال سے پوچھا تھا کہ یوں بھی ہوتا ہے کہ نوکروں یا نوکرانیوں کی بیٹیاں ان کے ساتھ کبھی کبھار ان کے کام والے گھروں میں چلی جاتی ہیں۔ اس گھر میں کوئی جوان لڑکی ہو تو اس کے ساتھ بھی بے تکلفی پیدا کر لیتی ہیں۔ شیخ نذیر کے گھر میں اس کی 2 جوان بیٹیاں تھیں اور بہو بھی موجود تھی۔ بیٹا ایک ہی تھا۔ شیخ نذیر نے مجھے بتایا کہ اس نوکرانی کی ایک جوان بیٹی کبھی کبھار ان کے گھر میں آتی ہے۔ اس نے اپنی بیٹیوں اور بہو کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے اور ہنسی مذاق کرتے بھی دیکھا ہے۔ میں نے شیخ نذیر سے کہا کہ اس واردات میں گھر بیدی لازماً اور یقیناً شامل ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نوکرانی کی اتنی چالاکی اور مجرمانہ ذہن کی نہیں ہے، پر ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی نے کبھی اس ٹرنک میں زیور رکھتے دیکھ لیا ہو۔ یہ چاروں عورتیں سوچتی رہیں، یاد کرنے کی کوششیں بھی کرتی رہیں، لیکن کسی کو یاد نہ آیا۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ انہیں کسی پر شک تو نہیں ہوگا۔ انہوں نے کسی پر شک کا اظہار نہ کیا۔ میں نے نقب کو بڑی غور سے دیکھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ نقب زن کوئی تجربہ کار آدمی ہے۔ میں نے بتایا کہ ہر جرائم پیشہ شخص نقب زنی نہیں کر سکتا، یہ خاص قسم کے مجرموں کا کام تھا۔ مطلب یہ کہ مظلم اناڑی یا تجربہ کار نہیں تھا۔ میں ان عورتوں سے فارغ ہوا تو کھوجی نے مجھے بتایا کہ 3 آدمی تھے اور تینوں کے الگ الگ کھڑے بڑے صاف پائے گئے ہیں۔ یہ اتنے صاف ہیں کہ ان کے مولڈ تیار کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ کھروں کے مولڈ تیار کرنے کا بندوبست کرے۔ کھوجی نے ابھی کچھ دور جا کر دیکھنا تھا کہ یہ کھرے کس طرف گئے ہیں۔ تفتیش کی تفصیلات بڑی لمبی ہوا کرتی ہیں جو پوری کی پوری تحریر نہیں کی جا سکتی۔ میں نہایت اہم اور ضروری باتیں سنا رہا ہوں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کہانی سناتے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس کی پوری بیک گراؤنڈ نہ سناؤ تو پتہ نہیں چلتا، جیسے یہ ایک افسانہ گھڑ لیا ہے یا یہ بات کہانی کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے پیدا کر لی گئی ہے۔ میری کہانی میں آپ کو ایسی کوئی بات دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اتفاقیہ پیدا ہو گئی یا میں نے خواہ پیدا کر لی ہے۔ اس کے پیچھے بعض دفعہ تو 2-2 3-3 دنوں کی تفتیش اور پوچھ گچھ ہو چکی ہوتی ہے۔ مثلاً یہ جو تفصیل سنا رہا ہوں، اس بار آپ دیکھیں گے کہ میں نے واردات والے گھر کے افراد پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی تھی۔ اس کا مجھے اچانک خیال نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے کئی مخبروں کی رپورٹیں تھیں، اور کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کچھ میں نے اپنے دماغ سے سوچا تھا۔ واردات والے گھر میں جو کچھ دیکھنا تھا وہ دیکھا، اور جس کسی کو جو ضروری باتیں پوچھنی تھیں وہ پوچھیں۔ ٹرنک جو چلا گیا تھا، اس کا رنگ، سائز، ساخت وغیرہ معلوم کی، اور یہ بھی لکھا کہ اس ٹرنک میں کیا کچھ تھا جو ڈاکو لے گئے ہیں۔ ایک تو زیورات تھے، نقد رقم بھی تھی جو آج کے حساب سے کم و بیش 2 لاکھ روپے بنتی تھی، اور بڑے قیمتی کپڑے تھے جس میں کچھ سلے ہوئے اور کچھ ان سلے تھے۔ شیخ صاحب، میں نے شیخ نذیر سے کہا، اب تک آپ میرے لیے جو مخبری کرتے رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے کام آتی تھی، اب آپ خود ایک واردات کا شکار ہو گئے ہیں۔ دن رات ایک کر کے ٹو لگائیں اور میری مدد کریں، اللہ آپ کا مال واپس دلا دے۔ کھوجی اپنے کام پر دور نکل گیا تھا۔ میں تھانے چلا گیا۔ اس تھانے میں میرے ساتھ ایک جونیئر سب انسپکٹر بھی تھا اور ایک ASI تھا۔ میں نے دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر واردات کی تفصیلات بتائیں اور جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ بھی بتایا، اور انہیں کہا کہ وہ علاقے کے نقب زنوں کو بلائیں اور ان سے تفتیش کریں۔ ایسی ضرورت نہیں تھی کہ میں انہیں تفصیلی ہدایات دیتا اور ان کا ڈائریکشن کرتا، اتنا ہی کہنا کافی تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ تھانے میں ریکارڈ موجود تھا جس میں نقب زنوں کے نام الگ، ڈاکوؤں کے نام الگ اور راہ زنوں کے الگ لکھے ہوئے تھے۔ ان میں جو سزا یافتہ تھے ان کی ہسٹری بھی موجود تھی۔ میرے ان 2 معاون افسروں نے مخبروں اور دیگر ذرائع کو استعمال کرنے کے بعد معلوم کرنا تھا کہ واردات کی رات کون کہاں تھا، مگر پیشہ ور مجرموں سے تفتیش کرنے میں ایک مشکل یہ پیش آتی تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف مخبری نہیں کرتے تھے۔ کسی کو کسی کی واردات کا علم ہو بھی جائے تو وہ اس راز کو ہضم کر لیتا تھا۔ میں تشدد اور اظہار رسانی کا قائل نہیں تھا، لیکن پیشہ ور مجرموں پر ہم ہر طریقہ آزمایا کرتے تھے۔ ان وقتوں کے پیشہ ور ڈاکوؤں نے انتہائی تشدد برداشت کرنے کی پریکٹس کی ہوتی تھی۔ ان میں بعض تو بڑے مضبوط پتھر ہوتے تھے جو ہتھوڑے کی ضربوں سے بھی نہیں ٹوٹتے تھے، پھر بھی ہم لوگ ان سے اپنے کام کی باتیں اگلوا ہی لیا کرتے تھے۔
تفتیش کو میں نے 2 لائنوں پر ڈال دیا۔ ایک تو یہ لائن تھی جو بتا چکا ہوں، اور دوسری لائن کا تعلق شیخ نذیر اور اس کے اہل خانہ سے تھا۔ یہ لائن میں نے اس لیے اختیار کی کہ شیخ نذیر خود مجرمانہ ذہنیت کا آدمی تھا، بلکہ اس کی شخصیت اور معاشرتی زندگی کا بنیاد ہی فریب کاری اور جھوٹ پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی بیوی، بیٹیوں اور بہو کو بڑی غور سے دیکھا۔ اس سے پہلے میں ایسی 2 وارداتیں دیکھ چکا تھا جو گھر کے ہی کسی فرد نے خود ہی کروائی تھیں۔ ایسی کچھ وارداتیں دوسرے پولیس افسروں سے سنی بھی تھیں۔ اس سے پہلے شیخ نذیر میرے پاس آ کر لوگوں کے گھروں کی باتیں سنایا کرتا تھا۔ یہ سب چغل خوری اور غیبت ہوتی تھی۔ میں بھی اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا تھا۔ پولیس اس قسم کے لوگوں سے اچھا خاصا فائدہ اٹھایا کرتی تھی۔ شیخ نذیر جیسے لوگ تھانے داروں کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔ تھانے دار تھانے میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کے گھروں میں جھانک سکتے ہیں اور ان کی سرگوشیاں بھی سن لیتے ہیں۔ شیخ نذیر قصبے کے معززین میں شامل ہوتا تھا۔ میں نے ذہن میں یہ بات محفوظ رکھی تھی کہ یہ شخص عموماً شہر یا اپنے محلے کے کس معزز فرد کے خلاف چغلیاں کیا کرتا ہے۔ اب میں نے ان معززین کو بلا رکھا تھا اور اس کے علاوہ کچھ اور مخبر بھی تھے۔ یہ رپورٹیں آپ کو سنانے کے دوران یہ پابندی نہیں رکھوں گا کہ کون سی بات مجھے کس وقت اور کس دن معلوم ہوئی۔ تمام مخبروں کی رپورٹوں کو ایک رپورٹ بنا کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ واردات والے دن کے پچھلے پہر کھوجی نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ جائے واردات پر جو کھرے پائے گئے تھے وہ کھیتوں میں 2-4 جگہوں پر بھی نظر آئے ہیں اور ریلوے لائن تک چلے گئے تھے۔ ان سے آگے یہ کھرے نہیں گئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ ملزم ریلوے لائن تک ہی چلے گئے تھے۔ اس رپورٹ سے مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ ملزم واردات کر کے کس طرف گئے تھے۔ ریلوے لائن قصبے سے کوئی زیادہ دور نہیں تھی۔ گھوم کر یہ لائن قصبے میں آتی تھی جہاں ریلوے اسٹیشن تھا۔ شیخ نذیر کے گھر کی رپورٹیں ملنے لگیں تو میرا ذہن روشن ہوتا چلا گیا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ ملزم گھر میں ہی موجود ہے۔ مجھے کچھ مزہ سا صرف اس لیے آ رہا تھا کہ شیخ نذیر دوسروں کی چغلیاں کر کے یہ تاثر دیا کرتا تھا کہ اس کا اپنا گھرانہ صحیح معنوں میں عزت دار اور پروقار ہے، لیکن مخبر کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہے تھے۔ یہ رپورٹیں لیتے وقت مجھے یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، لیکن میری اس وقت کیفیت ویسی ہی تھی جیسے ڈوبنے والے کی ہوا کرتی ہے، اور وہ ہر طرف ہاتھ مارتا ہے کہ شاید کوئی چیز ہاتھ آ جائے اور ڈوبنے سے بچ جائے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ میرے ذہن میں آئے ہوئے 1-2 شکوک صاف یا مزید پختہ کرنے کی کوشش میں تھا۔ شیخ نذیر کی 2 جوان بیٹیاں تھیں اور دونوں شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی تھیں۔ بیٹا ایک ہی تھا۔ میں نے شیخ نذیر کی جس بہو کا ذکر کیا ہے وہ اسی بیٹے کی بیوی تھی۔ ان کی شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اس بیٹے کا اصل نام جو کچھ بھی تھا وہ الگ رکھیں، میں اسے قدیر لکھوں گا۔ شیخ نذیر کا منڈی میں اپنا کچھ کاروبار بھی تھا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ کاروبار میں بھی فراڈیا چلاتا تھا اور خوب ڈنڈی مارتا ہوگا۔ اصل میں اس کا کاروبار وہی تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں، یعنی فراڈ۔ شیخ نذیر نے بہت دولت کمائی تھی۔ میں پہلی بار اس کے گھر گیا تھا۔ اس کے گھر کے اندر جا کر اندازہ ہوا کہ یہ ایک امیر کبیر آدمی کا گھر ہے۔ قدیر چونکہ بیٹیوں میں اکیلا بیٹا تھا، اس لیے ماں باپ نے اسے بہت بگاڑ رکھا تھا۔ بیٹوں میں اکلوتے بیٹے عموماً بگڑے ہوئے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ عقل مند اور کام کاج کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ان میں بگاڑ صرف یہ تھا کہ فضول پیسہ اڑاتے اور عیش و عشرت کرتے۔ تو ان بیٹوں میں سے جو بھی تھا ان میں عقل کی کمی تھی اور کاروبار یا کمائی کرنے والا ذرا سا بھی شوق اور شعور نہیں تھا۔ تقریباً ہر مخبر نے بتایا تھا کہ اسے بنا بنایا مال مل گیا تھا جس پر وہ شہزادہ بنا ہوا تھا۔ قدیر کی شخصیت، کریکٹر اور لوگوں میں برتاؤ ایسا تھا جسے زیادہ تر مخبروں نے فضول اور اوچھا کہا۔ لوگوں کی رائے کتنی ہی بری کیوں نہ تھی، قدیر اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا تھا۔ میں اس کی زیادہ تشریح کیا کروں، اتنا کہنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ وہ آج کل کی یہ پنجابی فلموں کا ہیرو تھا۔ جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا اور بڑکے مارتا تھا۔ کام کاج کم ہی کرتا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کی یاری دوستی 1-2 جرائم پیشہ افراد کے ساتھ بھی تھی۔
اور قصبے کے ایک دو بدماشوں کے ساتھ بھی جو دراصل جرائم پیشہ نہیں تھے لیکن صرف بدماشی کرتے تھے اور کرائے کی گنڈا گردی بھی کر گزرتے تھے۔ قدیر کی شادی اور ازدواجی زندگی کے بارے میں جو رپورٹیں ملی وہ سب ایک جیسی تھیں اور ان رپورٹوں نے میرے ذہن میں آئے ہوئے شکوک کچھ پختہ کر دیے۔ قدیر کی بیوی کو میں تاج لکھوں گا۔ یہ لڑکی جس گھرانے کی تھی وہ کوئی زیادہ شریف گھرانہ بھی نہیں تھا لیکن بدنام بھی نہیں تھا۔ اس گھر کا ہر فرد ملن نثار تھا اور کسی کو اس گھرانے کے کسی بھی فرد سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ لوگ رکھ رکھاؤ والے اور دوسروں کی عزت کرنے والے تھے، اس وجہ سے ان کی عزت بھی قائم تھی۔ تاج کا بڑا بھائی ذرا بدماش قسم کا آدمی تھا لیکن مخبروں کی رپورٹ کے مطابق وہ اوچھا اور ہر قسم کے گلے پڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ مجھے بدماش کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ اس شخص کو میں گھٹیا صورت میں پیش کروں، مطلب یہ ہے کہ وہ وقت ضرورت بدماشی کر لیتا تھا اور اپنے سر جائز حد تک اونچا رکھتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ جوا کھیلتا تھا لیکن گھٹیا قسم کے لوگوں کے ساتھ نہیں، جیسا کہ لوگ قبرستانوں کے تکیوں پر جا کر جوا کھیلتے ہیں۔ تاج کے اس بھائی کو میں رحمان لکھوں گا۔ رحمان اور شیخ نذیر کے بیٹے قدیر کا موازنہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ رحمان کا دوسروں پر رعب اور دبدبہ تھا لیکن لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں لوگ قدیر سے ڈرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس کے ساتھ واسطہ نہ ہی پڑے تو اچھا ہے۔ اس کی میں اس طرح وضاحت کروں گا کہ لوگ کتے سے ڈرتے ہیں اور ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ کہیں کاٹ نہ کھائے۔ یہ مثال قدیر کی تھی۔ لوگ تندرست اور توانا اچھی نسل کے گھوڑے سے بھی ڈرتے ہیں اور اس پر سوار ہوئے تو یہ گرا نہ دے۔ لوگ اس گھوڑے سے اس طرح نہیں ڈرتے جس طرح کتے سے ڈرتے ہیں۔ جی تو دوستو، کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈز کے ساتھ۔ اس کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ تفتیش کا اگلا حصہ کس رخ کو جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ بنے رہیں۔ اللہ حافظ۔